मालिक से ऐसा मामला करो जैसा कि तुम अपने गुलाम से अपने लिए कराना चाहते हो। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। जब से हुजूर आपने अपना बना लिया, जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। फैज़े कमाल आपके कदमों का देखिए, फैज़े कमाल आपके कदमों का देखिए। यस्रब की सरज़मीन को तैबा बना दिया, यस्रब की सरज़मीन को तैबा बना दिया। और नज़र करम है आपकी, रहमत कमाल है। नज़र करम है आपकी, रहमत कमाल है। मुझ जैसे बंदा को, अरे मुझ जैसे संगरा को हीरा बना दिया, मुझ जैसे संगरा को हीरा बना दिया। जब से हुजूर आपने अपना बना लिया, कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा कलाम आपने पढ़ा, बहुत अच्छा अंदाज। गुफ्तगू को शुरू करें वहीं से जहाँ पर हम लोग ब्रेक पे गए थे। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गल्ले के ढेर लगे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते जा रहे थे। उम्महातुल मोमिनीन का ज़हन ये था कि आज तो मदीना के हर घर में चूल्हा जलना है, आज शायद हमारे घर में भी चूल्हा जल जाए। तो नबी करीम देते गए, आखिर में खार बचा और नबी करीम का ख्याल था ये मैं घर में ले जाऊंगा और खाने का बंदोबस्त होगा। लेकिन उसी वक्त एक आदमी आया, उसने हार का तकादा किया, नबी करीम ने चादर को झाड़ा, हार भी उसको देके घर में दाखिल हुए। तो उम्महातुल मोमिनीन ने कहा कि आज तो मदीना के हर घर में चूल्हा जल रहा है, आज भी हमारे घर में फाका होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे बेटे आए थे, भूखे थे, मेरी गैरत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना पके और वो भूखे सो जाएं। तो ये शाह साहब ने वाकया बयान किया था ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फिर उनको कहा अगर तुम्हें दुनिया का मालो मता चाहिए तो तुम ले लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल, जो मुकालमा अम्मी आयशा से ना, अम्मी आयशा ने एक मुतालबा किया था कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं क्यों बाप से मशवरा करूं, मैं क्यों माँ से मशवरा करूं, मुझे आप चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। और साथ एक मुतालबा किया कि बाकी उम्महातुल मोमिनीन को मेरी ये राय ना पहुंचे। लेकिन देखें अल्लाह का करना ऐसा हुआ, तमाम की तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने वही राय इख्तियार की। और अम्मी आयशा का जो दूसरा हार के गुम होने का वाकया ना, वो भी उम्मत के लिए इतना बाइस रहमत साबित हुआ। हार गुम हो गया, सफर में थे, फजर का टाइम करीब है, सहाबा ढूंढ रहे हैं, अब देखे वही ना आई तो हार ना मिला। वही रसूल जो कल को बता रहे हैं यहाँ उतबा शैबा वलीद ने गिरना, अब नहीं वही आ रही तो नहीं पता चल रहा।
تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ہار ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، کہا فجر کی نماز ہونے والی ہے، پانی ہمارے پاس ہے نہیں، تو احتیاط نہیں کرتی. ان کو ہلکی سی ٹھوکر لگائی حضرت عائشہ کو. تو حضرت عائشہ باپ تھا، کیا کہہ سکتی تھی، لیکن ہوا کیا، ساتھ ہی آسمان سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوگی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب پانی نہ ملے تو تمہارے لیے ساری مٹی پاک کر دی گئی ہے. وہی صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کہتے، ابو بکر بھی حضرت عائشہ کو دعائیں دینا شروع ہو گئے کہ آپ کے اس ہار کے گمنے کی وجہ سے امت کے اوپر ایسی آسانی ہوئی کہ قیامت تک اب وضو کا پانی میسر نہ ہو، ہم تیمم کر سکتے. مٹی سے تو ہوا اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ اونٹ اٹھایا حضرت عائشہ کا ہی، تو اسی کے نیچے ہار پڑا تھا. تو یہ اللہ نے باقاعدہ صرف امت کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی. پھر لوگوں نے یہ الفاظ کہ یہ ابو بکر کے خاندان کی اسلام کے اوپر پہلی نعمت نہیں ہے. اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کے عالم میں تھے نا، وہ کہتے تھے ان للموت لسکرات، کہ موت کی سختی ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا، شاید ہم نے اس کو سامعین نے صحیح اخذ نہیں کیا، کہ شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے تھے کہ اہل بیت کی فضیلت، یعنی حضرت خدیجہ کی فضیلت، حضرت فاطمہ کی فضیلت کی 90% روایات امی عائشہ نے بیان کی ہیں. کون سا اختلاف؟ یعنی اگر امی عائشہ خود حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حسن و حسین کی سعادت اور منزلت کی روایات بیان کر رہی ہیں تو کوئی آپس میں اختلاف تھا نہیں، یہ بعد میں بنایا گیا. اب امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحات ہیں اس کا تذکرہ کہاں سے ملتا ہے؟ امی عائشہ سے ملتا ہے. صحیح کہ جبریل امین بھی آئے، ملک الموت بھی آئے. باقی پیغمبروں کے پاس تو ملک الموت آتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جبریل امین آپ کے مشاورت میں تھے اور ملک الموت باہر کھڑے تھے. تو آپ نے جبریل سے مشاورت کی کہ جبریل ملک الموت آج روح کو قبض کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول، اب اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر رفیق الاعلیٰ، اور بعض روایات میں بل ہوا رفیق الاعلیٰ، میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ آخری الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانے کے وقت کہے، اور اس سے قبل میرا لعاب ان کے لعاب کے ساتھ ایسا مکس ہوا کہ مجھے اشارہ کیا رسول اللہ نے کہ اپنے بھائی سے وہ جو مسواک کر رہا ہے نا، یہ چبا کے نرم کر کے، اشاروں سے بات نہیں کی، میرے منہ میں میرے دانتوں میں پھیر. تو میں نے اپنے لعاب کے ساتھ اس کو نرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پہ کہا. اور یہ وہ اس کے بعد کہا جب یہ الفاظ کہ آپ کا سر میرے سینہ مبارک کے اوپر تھا. یہ وہ لمحات ہیں، آپ بتائیے انسانی تاریخ کا، صدمے کا، اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہو سکتا جب امی عائشہ نے پھر باہر آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. اس سارے واقعے کی گواہی بھی امی عائشہ دے رہی ہیں. تو امی عائشہ کی جو قدر و منزلت ہے وہ تمام امت کو سمجھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی دل لگی کے لیے، یہ آج یہ جو شاہ صاحب نے حدیث بیان کی ہے نا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے. ہم امی عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی گھر میں پتہ کرنے آتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہانی سنایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کا واقعہ امی عائشہ کو سنایا. امی عائشہ نے بدلے میں ابو ذرا کا مشہور حدیث ہے وہ واقعہ سنایا. تو محبت، مودت اور الفت کا یہ جو ایک نمونہ ہے. امی عائشہ 17 رمضان کو اس دنیا سے چلی گئی. اللہ رب العزت پوری امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہت خوبصورت طریقے سے بیان کر رہے تھے واقعات، اور دل کریں گے روکنے کا دل نہیں کرا تھا بالکل. خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے، چونکہ اما عائشہ کی گود میں ان کا سر رہا، اور آخری جتنے بھی وہ لمحات رہے ان کی شاہد امی عائشہ ہیں. وہ سب شہادت ہی وہی دے رہی ہے ساری چیزوں میں. آپ سب میں چاہوں گا اسی چیز کو ذرا سا تھوڑا آپ بھی آگے بڑھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا اور ان کی گود میں اس چیز کو تھوڑا بیان کیجیے. برادر محترم علامہ شامہ علیہ زئی صاحب جہاں سے بات چھوڑے تو میں بھی شروع کرتا ہوں. ماں جی خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ کتنی نعمتیں اور کتنے احسانات فرمایا کہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی وبین سحری وصدری. ماں جی فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو میرا گھر تھا اور باری بھی میری تھی. حالانکہ امہات المومنین کو نبی پاک نے جمع فرمایا، اور جمع فرما کے فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنی تکلیف کے ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزار لوں. تو سب نے اجازت دی. حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی المرضع دونوں اٹھا کے نبی پاک سے سہارا دے کر حضرت عائشہ کے گھر لے کر آیا تو یوں ساری جمع ہو جاتی تھی. تو فرماتی ہے کہ اتفاق ایسا ہوا جب آپ کا دنیا سے تشریف جانے کا ٹائم آیا تو وہ دن میرا تھا، میری باری تھی اصل میں، اور گھر بھی میرا تھا. اور وہ گھر جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
میرے ممبر سے لے کر عائشہ کے گھر تک جو درمیان مسجد کا حصہ ہے نا مسجد نبوی کا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ آج ہر مسلمان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے میں وہاں پہ پہنچ کر نمازیں پڑھوں، وہاں پہ بیٹھ کر دعائیں کروں۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اپنی محبت کا جو اظہار کرتے ہیں تو فرماتی ہیں وجمع اللہ بینہ ریکی و ریکہ، ابھی جو ظہیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ فرماتی ہے کہ آخری لمحات میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک کے ساتھ اللہ نے میرا لعاب جو تھا اس کو اکٹھا کر دیا۔ وہ مسواک کی ساری بات ابھی انہوں نے بڑی وضاحت سے بیان فرما دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت عائشہ کو جو محبت اور جو آپ کو محبت اور پیار دیا وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اور یہ بات بالکل میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امہات المومنین اور اہل بیت اطہار کے ساتھ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کا جو حسن سلوک تھا وہ بھی ایک بڑا مثالی تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو فضیلت کی حدیث ہیں صحیح مسلم میں پڑھ رہا تھا حدیث ان میں ایک حدیث یہ فرماتی کہ میرا گھر تھا حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور ان سے پہلے ان کے بیٹے حسن آئے اور امام حسن کو فادخلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اپنی کالی چادر کے نیچے لے لیا، جس کو ہم کالی کملی کہتے ہیں، کالی چادر کے نیچے ڈال لیے۔ تھوڑی سی دیر گزری حضرت امام حسین آئے فدخل معہ، وہ خود ہی داخل ہو گئے، وہ ننے منے ہے نا پیار، وہ خود ہی آ کے داخل ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر گزری حضرت فاطمہ تشریف لائی تو حضرت فاطمہ کو بھی ساتھ بٹھا لیا، حضرت علی ان کو بھی ساتھ اس چادر کے اندر لے لیا اور ساتھ قرآن پاک کی سایہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کی جو روایات ہیں حضرت عائشہ خود بیان فرما رہی اور فرماتی ہیں کہ جب آخری دن تھا نا حضرت فاطمہ ملنے آئیں، نبی پاک لیٹے ہوئے تھے، تمام ازواج مطہرات موجود تھی۔ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ آئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری بیٹی، فرمایا مرحبا ابنتی، میں اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرماتی ہیں فاجلسها عن یمینہ، اپنے دائیں جانب او یہ ساری ہیں بائیں جانب بٹھا کر نا تو چپکے سے کان میں کوئی بات کہی جو ہم میں سے کسی نے نہیں سنی، چپکے سے ان کے کان میں کی، انہیں رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ نے پھر چپکے سے ایک اور بات کہی، انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ فرماتی باہر لے جا کر میں نے حضرت فاطمہ سے کہا مجھے بتاؤ تو تمہارے بابا نے وہ چپکے سے جو راز کی دو باتیں کی کون سی؟ کہا میں اپنے بابا کا راز کبھی بھی فاش نہیں کرتی۔ فرماتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے پھر ایک دن فاطمہ سے کہا فاطمہ جو میرا تیرے اوپر حق ہے نا سبحان اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، آپس میں پھر بھی ماں اور بیٹی کا کیا مقام ہے۔ اور یہاں بتاؤں ایک بات، حضرت عائشہ کے جو میں نے اساتذہ دیکھے نا جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ نے علم سیکھا ہے، اور میں نبی پاک کا نامی سب سے پہلے 2210 آپ کی حدیث ہیں، اور حضرت صدیق اکبر آپ کے بابا بھی آپ کے استاد ہیں، اور ان اساتذہ میں حضرت فاطمہ کا نام ہے، آپ کے اساتذہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام بھی موجود ہے۔ تو حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تیرا جو میرا رشتہ ہے نا، میرا تیرا تعلق، میں اس کی بنا پہ تم سے کہہ رہی، یہ بات میں نے تم سے ضرور پوچھنی ہے۔ کہا ہاں اب میرے بابا دنیا میں نہیں ہے، اب میں بتا سکتی ہوں۔ پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جبریل میرے پاس پہلے آتے تھے رمضان میں، ایک بار ہم قرآن کا دور کرتے تھے، اس رمضان میں ہم نے 2 بار دور کیا، مجھے یقین ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تیری اور میری جدائی کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا انکی اسرع من اہلی لہوکم بھی، میرے سارے خاندان میں سے سب سے پہلے میرے پاس جو وہاں جنت میں آئے گا نا بیٹی فاطمہ تو آئے گی، یہ مجھے فرمایا۔ اس بات مجھے رلا دیا کہ میرے بابا مجھ سے داغ مفارقت دے کے جا رہے ہیں، تو پھر مجھے دوسری بات کہی تھی جس میں مسکرائی، کہا تو اس بات پہ راضی نہیں، اما ترضین، اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اللہ پاک نے تجھ کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا، سارے جہانوں کی عورتوں کا سردار، اور فرمایا سیدۃ النساء حاضر امہ، اس امت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ تو دوسری بات سن کر پھر میری آنکھوں میں وہ خوشی کی جو بات تھی وہ پھیل گئی جو آپ نے دیکھا۔ تو یقیناً حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو محبت کی ہے وہ بھی ایک مثال ہے، وہ بھی ایک ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اس کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، وہ ہلکا یاران تو بریشم کی در نرم، آپس میں ایسے اخلاق، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا لگاؤ، اتنا تعلق اور اتنی یگانگت تھی ان کی آپس میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، آپ کی تعلیم کا رزلٹ تھا۔ تو حضرت سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا تشریف لے کے جاتی ہے 17 رمضان جیسے بھی فرمایا، یہ 57 اس وقت سن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا محدث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد خاص،
اس کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے آپ کے جنازے کی امامت فرمائی. محدث صاحب ماں ہے ہماری, اور امام جو جنازے کا کھڑا ہوا وہ بھی محدث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا تھا, اس کی بنیاد پر جنگ جمل کے موقع پر جو دوسری طرف حضرت علی کی طرف صحابہ کھڑے تھے نا, ان میں سے ایک صحابی وہ فرماتے ہیں, حضرت عمار خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں, لوگوں یاد رکھو بے شک حضرت عائشہ اس وقت دوسری طرف کھڑی ہیں, لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. کون سی بیوی ہے؟ پھر دنیا والآخرہ. یہ جہاں بھی آقا کی زوجہ محترمہ تھی, اور قیامت میں جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے. مخالف لشکر والا کہہ رہا ہے, یہ غور کرنے کی بات. یہ ہماری ماں ہے, یہاں بھی ہماری ماں ہے, وہاں بھی ہماری ماں ہے. یہ اعزاز اس کا ہے. اور یقیناً صحابہ کرام تو ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آپ سے باقاعدہ فتویٰ لیا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق کے دور میں باقاعدہ آپ سے فتویٰ لیا جاتا تھا. عثمان ذو النورین کے دور میں باقاعدہ آپ سے فتویٰ لیا جاتا تھا. اور بلکہ حضرت, میں حیران ہوا, مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے والذی نفسی بیدی, مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے بہت بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا یسألون عن الفرائض, وہ علم میراث کے مسائل جا کر حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے. علامہ صاحب یہ بڑی خوبصورت بات ہے, بلکہ اس چیز کے اوپر میں تو آج جو موضوع ہے اتنی دلچسپ نبیہ بات چل رہی ہے نا, کہ میں تو بس سننے کو, یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ان تمام باتوں سے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان موضوعات کو لے کر اپنی بہت یہ جو پیاری اور خوبصورت اور بہت ہی علم رکھنے والے جو اسکالرز ہیں ان سے ان باتوں کے اوپر ڈسکس کریں. علامہ صاحب, ظہیر صاحب, یہ آخری اگر کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں تو پھر ہم نعت کی طرف جائیں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں. امی عائشہ کے علم کے حوالے سے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح, یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا, یہ امی عائشہ سے صحابہ نے آ کے سیکھی. کہ اس آیت سے تو ایسے پتہ لگتا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنے میں گناہ نہیں ہے, اور اگر چھوڑ بھی دی جائے تو حرج نہیں ہے. تو امی عائشہ نے کہا تم نے صحیح آیت کو سمجھا نہیں ہے. اصل یہ دیکھیں علم کی بات, ایک عورت سمجھا رہی ہے پوری امت کو, یہ لات منات کے یہاں پہ بت ہوتے تھے, تو صحابہ نے کہا شاید اس کی صفا مروہ کی صحیح کرنا اب معیوب بات ہو, تو اللہ تعالیٰ نے آیت اس طرح نازل کی, لیکن اس میں سے حکم فرضیت کا نکل رہا ہے, یعنی عمرہ صحیح, طواف صفا مروہ کی صحیح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اس طرح امی عائشہ نے بہت سے مسائل امت کو سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور امت کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. آمین. ہمیں بریک میں شبانہ نے بھی جوائن کیا تھا, تو شام صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, لیکن ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں رہیں گے شام صاحب, کل دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے. بالکل کل ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم شبانہ, اور کیا سنائیں گی آج آپ ہمیں؟ جی. تو ہے خاتون جنت کی عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدس کا ہے گواہ کے دو جہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدس کا ہے گواہ کے دو جہاں عائشہ, ہے گواہ کے دو جہاں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ, سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ, ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا
جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ عائشہ عائشہ میری ماں عائشہ، عائشہ عائشہ میری ماں عائشہ۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور افطار کی جانب ہم لوگ بڑھے۔ ہمارا تو دسترخوان سج چکا ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا بھی سج چکا ہوگا۔ طرح طرح کے پکوان موجود ہوں گے، خواتین مصروف ہوں گی کچن میں۔ تو موضوع ہمارا جناب وہ بس اپنا ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ کا جی ہاں بالکل اسی موضوع کے اوپر ہے، لیکن میں بار بار ایک چیز بڑی واضح کر دیتا ہوں کہ جس دسترخوان کی جب بات آتی ہے، آج بھی ہم بات کر رہے تھے اور یہ بار بار ہے کہ جب اپنے دسترخوان پہ آپ بیٹھیں تو اپنے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ بار بار یہ ایک پیغام ہے، صرف ایک پیغام سمجھ لیجئے اس کو، ایک اچھائی سمجھ لیجئے، ایک نیکی سمجھ لیجئے کہ اس سے نہ صرف آپ کی دسترخوان میں وسعت ملے گی بلکہ نیکیاں تو بالکل خیال رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا۔ شاہ صاحب، کس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی کو مشعل راہ بنا سکتے ہیں حضرت عائشہ کو فالو کرتے ہوئے؟ یقیناً وہاں جو ہمیں للہیت نظر آتی ہے، اخلاص نظر آتا ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری نظر آتی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ مبارکہ ہیں۔ یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نمونہ بنا کر، ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیات بنا کر ان کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو وہاں سے ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان کی ایک خاص کیفیت، قرآن مجید کی تلاوت، روزوں کی پابندی، فرضی تو فرضی، نفلی روزے اتنے زیادہ رکھتی ہیں، سخاوت کرتی ہیں بہت زیادہ، جتنا پیسہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت میری معاویہ نے ان کو بہت قیمتی ہار بھیجا، وہ سارے کا سارا تمام ازواج مطہرات میں امہات المؤمنین جن کو ہم سوکن کہتے ہیں، کتنا عجیب رشتہ ہمارا ہوتا ہے اس معاشرے میں، لیکن وہ سارا ان میں تقسیم کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ تو یقیناً ہمارے لیے وہاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بہت بڑے اسباق ہیں، بڑے دروس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کے خلاف ان کی پاک دامنی پہ جنہوں نے چھینٹے اڑائے وہ سب جھوٹے ہیں اور میں اللہ ان کو بری کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میرے بابا گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جب ان پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، جب آپ نے وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلا جو کلمہ فرمایا مسکرا کر فرمایا، اور وہ یہ تھا عائشہ ام اللہ لقد برکی، اللہ پاک نے تو آسمان سے تیری برات کے لیے آیات نازل فرما دی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی، امام ابن کثیر اپنی تفسیر قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں غار اللہ لہا، اللہ پاک نے خود غیرت کھائی اپنی عائشہ نبی پاک کی بیوی کے لیے، اور انزل اللہ لہا 10 آیات فی القرآن تتلی علی الزمان، اور قرآن پاک میں 10 آیات نازل فرما دی جو 14 صدیاں گزر چکی ہیں وہ تلاوت ہو رہی ہے، یعنی اس وقت تو چند اور صدیاں تھیں، تو آج 14 صدیاں گزری، قیامت تک ان کی تلاوت ہوگی اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا جائے گا۔ وہ شاہد اللہ لہا بانہا من الطیبات، اور اللہ پاک نے خود گواہی دی کہ حضرت عائشہ پاکیزہ ہیں، پاک دامن ہیں۔ تو یقیناً ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اس بات کا سبق سیکھنا چاہیے کہ اتقوا من مواطن الشبہات، کہ ہمیشہ شبہ سے بچیں۔ جو چیز آپ کے کردار پر، آپ کی سیرت پر کوئی داغ
داغ اور دبا لگنے کی جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے وہاں سے بچے, اپنے آپ کو محفوظ یعنی رکھیں. یہ بھی تعلیم دی علامہ صاحب, بالکل تعلیم اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کو کہ کوئی ایسا شبہ ایسی چیز جس کی وجہ سے ان آپ چیزوں کے سے کردار دور, پر ان سے دور رہیں آپ, تو ان سے دور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا, بچو من مواطن الشبہات, جہاں شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ وہاں سے بچ جاؤ, وہاں سے دور ہو جاؤ, اپنے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے مبرہ اور بلند رکھا کرو. اور آخری بات, حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا تھا امت کے لیے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں, فرماتے ہیں جزاک اللہ, ماں جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ما نزل بکی امر قط, آپ کی زندگی میں جب کوئی مشکل آتی تھی الا جعل اللہ لکی منہ مخرجا وجعل للمسلمین فی برکتا, جب بھی آپ کوئی مصیبت مشکل آتی تھی اللہ خود اللہ ہو کر آپ کے لیے وہاں سے راستہ بھی بنا دیتا تھا, اور اسی معاملے کو اللہ پوری امت کے لیے برکت بنا دیتا تھا. تیمم کے بھی بات کر رہے تھے ظہیر بھائی کہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کی وجہ سے, ہماری اس ماں کی وجہ سے تیمم کی آیات نازل ہوئی, انہی کی وجہ سے ہمارے لیے وہ جو قرآن پاک میں سورہ نور نازل ہوئی, تو یقیناً وہ باعث برکت تھی ہماری ماں پوری امت کے لیے. اور بہت سارا علم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, دونوں کتابیں جو ہے نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم, یہ دونوں ہم پلہ ہیں. اور صحیح بخاری کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری, قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے معتبر ترین جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. اس بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں 174 احادیث ہیں جو حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں متفق علیہ, اور اس کے علاوہ 69 احادیث صحیح مسلم میں الگ ہیں اور 54 حدیثیں صحیح بخاری میں الگ ہیں. ویسے 2210 سے زیادہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہیں. شاہ صاحب دل تو کر رہا ہے کہ اس پیاری ہستی کا مزید ذکر ہم لوگ کرتے جائیں اور وقت ہمارا ختم نہ ہو, لیکن مجبوری ہے کہ جو گھڑی کی سوئیاں ہیں وہ بھی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس, وقت ہے, 4 اشعار ہم کہیں گے کہ شبانہ سے سن لیں, پھر دعا بھی ہم سنیں گے. قریشی صاحب کا کلام سنتے ہیں, پہلے ہم شبانہ سے کلام سنتے ہیں, اس کے سر اجازت ہے. جی جی بالکل. مومنوں کی ماں جناب عائشہ تم پر سلام, مومنوں کی ماں جناب عائشہ تم پر سلام, مومنوں کی ماں جناب عائشہ تم پر سلام. تو حریم مصطفیٰ کی, تو حریم مصطفیٰ کی ہے ضیا تم پر سلام, مومنوں کی ماں جناب عائشہ تم پر سلام. تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود رحمان نے, تیری عظمت کی گواہی, تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود رحمان نے. آج بھی کہتا ہے سورہ نور کا تم پر سلام, مومنوں کی ماں جناب عائشہ تم پر سلام. تو حریم مصطفیٰ کی, تو حریم مصطفیٰ کی ہے ضیا تم پر سلام, مومنوں کی ماں جناب عائشہ تم پر سلام. مصطفیٰ کے جانشین ہیں عائشہ والد, مصطفیٰ کے جانشین ہیں, مصطفیٰ کے جانشین ہیں عائشہ والد تیرے. تجھ کو اعلیٰ تیری رتبہ, تجھ کو ہے اعلیٰ تری رتبہ ملا تم پر سلام, مومنوں کی ماں جناب عائشہ تم پر سلام. تو حریم مصطفیٰ کی, تو حریم مصطفیٰ کی ہے ضیا تم پر سلام, مومنوں
बहुत खूब शबाना, क्या बात है, बहुत जबरदस्त कलाम हमने सुनना है कुरैशी साहब से सुनना है, लेकिन मैं जो उठान थी ना, जो बहुत उठान जो उन्होंने जबरदस्त, उठान गाई है, वाह, तो मैं उस उठान को जो है वो बार बार जिस तरीके से जिस अंदाज से सर उठाया है, तो अगर आप लोगों की इजाजत से और प्रोड्यूसर साहब की ख्वाहिश भी है, हाँ जी। एक शेर इस पे उसी उठान से दोबारा जरा पढ़िए तो क्या ही बात है। मोमिनों की माँ जनाबे आयशा तुम पर सलाम, तेरी इस्मत की गवाही दी है खुद रहमान। वाह वाह, तेरी इस्मत की गवाही, तेरी इस्मत की गवाही दी है खुद रहमान ने। आज भी कहता है सूरह नूर का तुम पर सलाम, आज भी कहता है सूरह नूर का तुम पर सलाम। तू हरीर में मुस्तफा की, तू हरीर में मुस्तफा की है ज़िया तुम पर सलाम। मोमिनों की माँ जनाबे आयशा तुम पर सलाम। हमारा स्टूडियो गूंज उठाए, अच्छा, मतलब ये- कि ये एक कैफियत तारी हो जाती आपने है। देखे एक चीज़ है, मैं तो खैर मैं तो कुछ नहीं जानता ये चीज़ें, कुरैशी साहब इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन एक थी हाई पिच, हाँ, और उस हाई पिच के बाद Soft एकदम वो से जो इन्होंने जो smooth है वो लो पास बिल्कुल, जिसे कहते हैं, बिल्कुल लो पिच के अंदर आके और स्लो में उसके अंदर कुरैशी साहब इस पे क्या है, वैसे बड़ा खूबसूरत अंदाज था ये। बात ये है कि वो जो बेस है ना, बेस पे शुरू किया और जो लफ्ज़ था रहमान, जी हाँ, तो रहमान को ऊपर किया तो है ही ऊपर। रहमान ऊपर, जी। क्या बात है, क्या क्या बात बात है कुरैशी साहब, तो इस्लाम की बात हुई तो मैं भी इस्लाम पेश कर बिल्कुल। देता हूं उनकी बारगाह में। बहुत खूब। सब दरे मुस्तफा ते जाके कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा नबी दे कदमा ते सर झुका के, नबी दे कदमा ते सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। तू बोसा लेके ओ जानियां दा, तू बोसा लेके ओ जानियां दा, ओ जालियां नूर वालियां दा, सवाल के सवालियां दा, कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। निभाए इतना है अर्ज़ मेरा, मेरा निभाए इतना है अर्ज़ मेरा, निभाए इतना है अर्ज़ मेरा। मदीने होवे गुज़र जो तेरा, मदीने होवे गुज़र जो तेरा, तू लेके रोज़े दे गिर्द फेरा, कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। निभाए जा उस तबीब ताई
निभाए जान जान तेरा केड़ा मुल लगदा निभाए जान उस तबीब ताई और रब दे सोने हबीब ताई और रब दे सोने हबीब ताई साडे दुखां दे तबीब ताई कवि दरूद सलाम मेरा सलाम। क्या बात है कुरैशी साहब, माशाल्लाह से, जबरदस्त, क्या माशाल्लाह, बात। बहुत ही खूब। मुकाबले में लगे आज तो मुझे जो है ना वो सारे वो नहीं जी, दोनों अगर कलाम, एक उस्ताद तो दूसरा शागिर्द, लेकिन खूबसूरती में वैसे दोनों अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत कलाम था। शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है और दुआ के बगैर हम इजाजत ले लें अपने नाजरीन से, ऐसा हो नहीं सकता। तो तमाम दुआ लोग कराइए, जो घर बैठे हैं वो भी शामिल हुए इस दुआ में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह करीम अपने पाक बाज़ और मुखलिस बंदों और ग़ुलामों में शामिल फरमा ले। या अल्लाह अपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस उम्मती होने का शरफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह आपके सच्चे खादिम और ग़ुलाम और उम्मती बना दे। ऐ मेरे अल्लाह करीम आपके अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह उम्महातुल मुमिनीन अज़वाज मुत्तहरात के एहतराम और उनकी ताज़ीम को बजा लाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी बहनों बेटियों माओ बहनों को उम्महातुल मुमिनीन अहले बैत अतहार के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में कुरान का माहौल पैदा फरमा दे, लिल्लाहियत और इखलास का माहौल पैदा फरमा दे, दीन के नूर का माहौल पैदा फरमा दे, इफ़्फ़त व इस्मत गैरत व हया का माहौल पैदा फरमा दे। या अल्लाह नमाज रोज़े दीन ज़कात खैरात सखावत का माहौल पैदा फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह हमारी ज़िंदगी अपने दीन के लिए और अपनी गुलामी के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह में बार बार मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा, हरमैन शरीफ की हाज़िर नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसे इस्तेहकाम और इस्तिक़रार अता फरमा, अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह हमारे पैगाम रमज़ान को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह हमारे इदारे को अजर अज़ीम अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने इस दुआ कराने का नबी इजाज़त लेने का वक्त आ गया। जी, तो और बिल्कुल। उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, तो बाकी तमाम जगहों के जो लोग हैं वो अपने अपने वक्त मुताबिक रोज़ा भी अफ्तार करें और नमाज मगरिब भी। और इस वादे के साथ कि कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का जनाब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें इफ्तार के वक्त दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।